सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इस वक्त अपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपना अलायंस बना चुकी है और हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहती है। इसके साथ साथ हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बजट की मंजूरी का है और इसके साथ साथ मुल्क में यह बहस जारी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आज फिर वो गैर रिवायती इत्तेहाद जो 2008 में भी बना, जिसको आग और पानी का मिलाप कहा गया, आज फिर इनका मिलाप हो रहा है। तो ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जो लव एंड हेट रिलेशन है, ये कितना उसूलों पर मबनी है। मैं चाहूँगा कि आपको आज से 23 साल पुरानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत 90 की दहाई की कुछ अखबारी झलकियाँ आपको दिखाते हैं जो हमारी टीम ने निकाली हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आज से 23 साल पहले भी इन जमातों की क्या सोच थी, नवाज शरीफ बेनज़ीर के बारे में क्या सोचते थे और आज के नवाज शरीफ यानी उनकी जमात कहाँ पर खड़ी है। सबसे पहले आपको 4 जून 1996 के अखबार की मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि हर फर्द करप्शन से तंग आ चुका है, जिद्दोजहद में हमारे साथ है। यानी नवाज शरीफ बेनज़ीर के बारे में, मोहतरमा बेनज़ीर के बारे में कह रहे हैं कि वो करप्ट है और उनकी हुकूमत में करप्शन हो रही है। हर फर्द करप्शन से तंग आ चुका है। अगर आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि लोग नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो ये इंतकाम नजर आ रहा है। लेकिन नवाज शरीफ अगर बेनज़ीर के खिलाफ ये कहे कि हर शख्स करप्शन के खिलाफ तंग आ चुका है, तो वो एहतसाब था। ये दिखाएं जी 14 जून 1996 की खबर, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नवाए वक्त की। आटा घी सस्ता हुआ, ना मजदूर की तनख्वाह बढ़ी। ये जैसे आज बजट के ऊपर जो इस हुकूमत के लेदे कर रहे हैं ये लोग, उस वक्त ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे। आटा घी सस्ता हुआ, ना मजदूर की तनख्वाह बढ़ी। बजट मुस्तरद करते हैं, टैक्सों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। बिल्कुल वही मनाजर तारीख दोहरा रही है। मौरख वही तारीख लिखेगा जो उसने जून 1996 में लिखी, यही तारीख लिखी जाएगी जून 2019 में। ठीक 23 साल के बाद आज भी ये जमातें हुकूमत वक्त, जैसे नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते थे और कहते थे कि ना मजदूर की तनख्वाह बढ़ी, बजट को मुस्तरद करते हैं। आज उनकी पार्टी कह रही है कि जी बजट को मुस्तरद करते हैं और तहरीक चलाएंगे, और उस तहरीक का आगाज उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में कर दिया। 17 जून 1996 नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नवाए वक्त, रोजनामा नवाए वक्त लाहौर एडिशन। अयाशी के लिए गरीबों से कुर्बानी मांगना ढिठाई और बेरहमी है। यह उस वक्त की हुकूमत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वालिदा, आसिफ जरदारी साहब की अहलिया, उनके बारे में फरमा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जो आज दोनों बाप बेटा नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ मिलकर जमहूरियत बचाने, अयाशी के लिए गरीबों से कुर्बानी मांगना। यानी बकौल नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत उस वक्त अयाशी कर रही थी, हुकूमत पुरतयश जिंदगी गुजार रही थी। आगे जी खबर दिखाएं, हुकूमत करप्शन के खिलाफ मेरी आवाज दबा नहीं सकती, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट। यह भी आज से 23 साल पुरानी। यानी नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है? नवाज शरीफ जिन्हें खुद सजा हो चुकी है, वो 23 साल पहले करप्शन के खिलाफ यानी एहतसाब के अलम बरदार थे। हुकूमत करप्शन के खिलाफ मेरी आवाज दबा नहीं सकती। हुकूमत के मौजूदा दौर की अहम कामयाबी यह है कि पाकिस्तान करप्शन के मैदान में पहली पोजीशन पर आ गया। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं बेनज़ीर के खिलाफ। और अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द पाकिस्तान करप्शन में आलमी चैंपियन बन जाएगा। आगे जनाब, हुकूमत ने ऑपोजिशन की हड़ताल नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। जैसे आज की हुकूमत कर रही है ऑपोजिशन की हड़ताल की कॉल के खिलाफ अपनी हिकमत अमली, उसी तरह उस वक्त पीपल्स पार्टी यानी मोहतरमा की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ हिकमत अमली तैयार की। आगे जनाब, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, सरे का महल बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर संवारेंगे। ये जमहूरियत के चैंपियन, एहतसाब के चैंपियन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सरे का महल बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर ये कोई मैं अफसाना नहीं सुना रहा हूं आपको, ये कोई नॉवल नहीं है, ये तारीख के औराक पर कुछ सयाही फैली हुई है।
जो इसने पाकिस्तान की जमहूरियत को भी स्याह कर दिया जब उसूलों को कुर्बान किया गया इक्तदार की हवस में। आगे जनाब नवाज शरीफ साहब, पंजाब ऑपोजिशन ने भी इस्तीफों का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। जैसे आज मौलाना साहब ने एपीसी के अंदर मुतालबा किया कि इस्तीफा देने चाहिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को, सबको मिलके। उस वक्त नवाज शरीफ साहब इस्तीफे देने की बात करते थे बेनजीर साहबा के खिलाफ। पंजाब ऑपोजिशन ने इस्तीफों का इख्तियार उस वक्त मियां साहब को दिया। आगे जनाब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, वजीर आजम कौम, ये वजीर आजम यानी कौन, बेनजीर कौम को बताएं बरतानिया में 15 करोड़ की जागीर कैसे खरीदी। बिलावल साहब, कुछ तो ग्रेस होती है सियासत में, कुछ तो अखलाकियात होती है। ये कुछ कहा गया आपकी वालदा के बारे में। बेनजीर और आसिफ जरदारी की मिल्कियत बंगला 355 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने संडे एक्सप्रेस की खबर का तराशा और बंगले की तस्वीर कौमी असम्बली में पेश की। ये जो 350 एकड़ पर बंगला जिस मुबैना तौर पर मोहतरमा की प्रॉपर्टी थी, उसकी तस्वीर कौमी असम्बली में पेश की नवाज शरीफ साहब ने। हुकूमत 616 करोड़ के जिन कर्जों का इल्जाम मुझ पर लगाती है, वो कर्जे लेने वाला मेरा कजन आज आसिफ जरदारी की गोद में बैठा है। मरी का बंगला मैंने अपनी कमाई से बनाया, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। ये थी सियासत जनाब इनकी, उसूलों की सियासत, जमहूरियत की सियासत। आगे जनाब शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, ये भी 23 साल पुरानी। मौजूदा हुक्मरानों को हुकूमत करने का अखलाकी जवाज हासिल नहीं रहा, करप्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अवाम महंगाई से बर्बाद हो चुके हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये वही लिखी हुई तहरीर, वही टेम्पलेट जो उस वक्त बोले जाते थे, आज वही अल्फाज बोले जा रहे हैं। एक फाइल बनाई हुई है इन सियासतदानों ने, अगर जहां मुफाद होता है वो फाइल निकाल ली और वो पर रटा लगाना शुरू कर दिया। आगे जनाब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, हुकूमत बदमाशी कर रही है, यानी बेनजीर साहबा की हुकूमत के बारे में कह रहे हैं कि बदमाशी कर रही है, बहाल होने वाले अरकान बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लें। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि कब्जा कर लें बहाल होने वाले अरकान बल्दियाती इदारों पर। यह जमहूरियत का दर्स दिया जा रहा था जी। आगे नवाज शरीफ ने 23 जून को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। ये 23 जून 1996 की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब इन्होंने 25 जुलाई 2019 की कॉल दी है एपीसी में यौम स्याह और मुल्क गिर एहतजाज की। उस वक्त 23 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा की हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी। आगे जनाब नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म हम पर गरजने बरसने के बजाय बरतानवी अदालत से रुजू करें। अदालत ना गई तो इसका वाज़े मतलब होगा कि वो मुजरिम है। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं बेनजीर के बारे में कि अगर वो अदालत ना गई तो इसका वाज़े मतलब होगा कि वो मुजरिम है। बेनजीर या जरदारी ने बिल वास्ता या बिला वास्ता जायदाद खरीदी है तो वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर कम से बात नहीं होगी। जो यानी इनसे जब इस्तीफा मांगा गया पैनामा के बाद तो कहते थे कि जब तक फैसला नहीं आएगा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और फैसला आने के बाद बावजूद भी इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, बल्कि आइन में तरमीम करके खुद को ताहयात पार्टी कायद बना दिया। मोहतरमा के बारे में कह रहे थे कि वजीर आजम के इस्तीफे से कम पर बात नहीं चलेगी। यह है पाकिस्तान की सियासत। आखिरी 2 खबरें जनाब, खुदा बेनजीर को हिदायत दे, जुबान के इस्तेमाल में तमीज सीखें। ये नवाज शरीफ सबक पढ़ा रहे हैं मोहतरमा को। करप्शन बदअमनी पर अमरीकी रहनुमा खासे बरहम नजर आते हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। यानी इंटरवेंशन की दावत दी जाती थी गैर मुल्की ताकतों को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, और ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अमरीकी लोग खफा है, नाराज है पाकिस्तान में होने वाली करप्शन पर। और मोहतरमा ने मई 1999 में खत लिखा था बिल क्लिंटन को, उस वक्त के सदर को, कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी यानी उनके शौहर पर तशद्दुद किया है, लिहाजा इंटरवीन करना चाहिए आलमी ताकतों को। यह थी पाकिस्तान की वो सियासत जो ये 2 जमातें करती रही, और आज ये दोनों जमातें उसूलों की, जमहूरियत की अलम बरदार बनकर कौम के सामने हैं। फैसला कौम ने करना है। मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, हुमायूं गौहर साहब पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे हुए हैं, सब आपका शुक्रिया। अबूजर सलमान खान न्याजी साहब माहिर आईन कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं आसमा मदूद साहिबा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम नवीस भी हैं। आपका आसमा बहुत शुक्रिया। हुमायूं गौहर साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। 23 साल पुरानी, हमने सोचा कि बहुत सारे नौजवान आज जो
16, 17, 18 سال کے ہوں گے شاید، ان کو وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہی وہ اصول پسندی ہے جو آج نون لیگ پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے. لیکن ضروری ہے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھنا اور آنے والی نسلوں کو بتانا کہ یہ ماضی میں کیا کچھ ہو رہا تھا اور آج کیا کچھ ہو رہا. ہاں ضروری ہے، کیونکہ آپ نے یادیں تازہ کرا دی ہیں جو ہوا ہے، اور ابھی تک ہوتا جا رہا ہے. صرف کھلاڑی کچھ بدل گئے، باقی کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہے. یہ اب آپ کر تو رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے یا مکار ہے یا منافق ہے، تو ہم کو پتہ ہے. اور جو اس کے اوپر ویسے ہی پاگل ہوئے ہیں بہت بیوقوف لوگ جو اس کے پیچھے بھی ہیں، زرداری کے پیچھے بھی ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو کہے گا یہ گھڑ لیا تو یہ فلانا ہو گیا، تو یہ لندن سے بن کے آ گیا، واشنگٹن سے آ گیا، ریاض سے آ گیا، کانگو سے آ گیا، کدھر سے بھی آ گیا. مگر یہ کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے، آپ دیکھیں نا، ہم گول ایک چکروں میں گھوم رہے ہیں بس، اور وہ اسپائرل ہے. اسپائرل نیچے بھی جاتا ہے، اسپائرل اوپر بھی جاتا ہے. ہمارا اسپائرل تو نیچے ہی جاتا ہے، یا اس وقت لگتا ہے کہ جہاں تھا وہاں کھڑا ہے. ہمیں یہ سب کچھ بدلنے کے لیے اس نظام کو بدلنا پڑے گا. اس نظام کو آپ بجائے سوائے انقلاب کے نہیں بدل سکتے. لیکن ایسے لوگوں کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نواز شریف جیسے، آصف زرداری جیسے، باقی اور کتنے ہیں جنہوں اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، ان کو اب ختم ہو جانا چاہیے. ختم سے یہ نہیں مطلب کہ ان کو جان سے مار دیں، مگر ان کو لیگلی اب بالکل بولنا. ہمارا بھی قصور ہے میڈیا والوں کا، ان کی ہم ذرا ذرا سی بات پہ ایک پروگرام شروع کر دیتے ہیں. ان کو اگنور کریں، اگنور کریں گے یہ مر جائیں گے. ان کا ہے کیا؟ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ ایک مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دیں، ان لوگوں کا وجود ختم ہو جائے. یہ زندہ ہیں ہی ٹیلی ویژن چینلز پہ. صحیح. اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے 70s 80s 90s ان سب کا، کہ جب ابھی ٹی وی نہیں آیا تھا تو سب کچھ اخباروں میں ہوتا تھا، اور بہت کچھ آتا تھا بی بی سی کے اردو سروس کی چینلز کے تھرو، سب وہ سنتے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان میں کچھ نہیں ہے، مگر ہم اپنے آپ کو خام خواہ بیوقوف بھی بنا رہے ہیں. اس میں ٹھیک ہے لوگوں کی تعلیم تھوڑی بہت ہوتی ہے، مگر بہت آہستہ. ملک جو ہے تباہی کی نہج پہ آ گیا ہے، خاص طور پہ معیشت، اور ہم کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں اس کا. مطلب ابھی کوشش کر رہے ہیں، مگر دیکھیں نا، آپ لوگوں کو شور ہے کہ جی آپ کی کیا ہے، اقتصادی ٹیم کیا ہے، آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی، حفیظ شیخ آ گیا، وہ کیا ہے رضا باقر وہ آ گیا، یہ شبر زیدی آ گیا. ٹھیک ہے آئیں جو بھی ہیں، یہ بڑے قابل لوگ ہیں، نہیں تو ان کو انہوں نے کیوں رکھا ہوا تھا. مگر جتنے بھی قابل ہوں، یہ ان حالات میں جو ان کو ایک ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، مردہ لاش دے دیتے ہیں، یہ پیشنٹ ہے ہمارا، آپ اس کو ٹھیک کرو. کیسے کرے؟ وہ تو مر گیا. تو ان کو وہ لوگ چاہیے، لوگ یہی کر سکتے ہیں اگر ان کو اجازت ملے، کہ اس طریقے سے یہ اپنا پالیسیز بنائے جس میں سختی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے اور فلانا ہو گیا اور بیٹھ کے ہم تجزیے کر رہے ہیں اس پہ. تو یہ ہے باتیں، یہ بہت بڑا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا. اب جیسے آپ نے ریئلائز کیا اور ابھی شروع میں اپنا یہ سارا بتایا ہے، تو اللہ کرے کہ اور لوگ بھی اس طرح ریئلائز کریں اور مزے نہ اٹھائیں. صحیح، بالکل صحیح. سلمان صاحب، سر آج یہ دونوں جماعتیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کو عمران خان نے تباہ کر دیا، خزانہ عمران خان نے خالی کر دیا، عمران خان نے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹس میں نے بتائی ہیں آج سے 23 سال پہلے، اور اس سے بھی پہلے اگر آپ چلے جائیں آج سے تقریباً 32-31 سال پہلے، جب محترمہ کی حکومت 88 سے شروع ہوئی،
تو یہ تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ معیشت تم نے تباہ کر دی, خزانہ تم نے خالی کر دیا, قرضوں کا بہت تم نے قوم پہ بوجھ ڈال دیا, کنگال کر دیا ملک کو, کشکول تھما دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا, یہ آج کی حکومت تو نہیں اس کی قصوروار. دیکھیں امیر, آج سے تقریباً کوئی 2500 سال پہلے ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پالیٹکس اور مورلز کا یا ایتھکس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اور بھی ڈیفرنٹ پولیٹیکل تھنکرز آئے, مونٹیسکیو آیا, اس کے بعد کافی آئے, انہوں نے بھی کچھ نے تھیریز دیں کہ پالیٹکس اور مورلز کا یا ایتھکس کا نا ڈویژن بائیفرکیشن ہونی چاہیے آپ کے. لیکن اس کی اگر پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہم نے دیکھنی ہے اس تھیری کی, تو وہ سب سے اچھی اپلیکیبل یا اس کی انفورسمنٹ ہمیں نظر آتی ہے پاکستان میں. اور بھارت میں بھی یہی حال ہے کہ ایک الیجڈ ٹیررسٹ از اے پرائم منسٹر, لوگوں نے ووٹ دی ہے. اب دیکھیں جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف صاحب کی, یہ 94, 95, 96 کی آپ سٹیٹمنٹس دکھا رہے ہیں, 97 کی, ان دنوں کی. دیکھیں اب غور کرنے کی بات ہے, اور بلکہ انٹرسٹنگ ہے اور فنی بھی ہے. اسی ٹائم کے دوران ایبن فیلڈ کی پراپرٹیز بھی وہ خرید رہے تھے جب وہ میاں بے نظیر صاحب کو سرے محل کے تانے دے رہے ہیں. اور دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی نہیں چاہتا کہ اکاؤنٹیبلٹی میری ہو, سب چاہتے ہیں دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. 20 اپریل کو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, 2 ججز ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, 3 ججز کہتے ہیں ہمیں ٹائم چاہیے جی. پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹویٹس آتی ہیں, واہ بہت اچھا ہو گیا جی, بڑی ہمیں رسپیکٹ ہے ججز کی. پھر جب 28 جولائی کا فیصلہ آتا ہے تو بہت تعریف کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ تعریف کرتی ہے اسی سپریم کورٹ کی. پھر جب فیک اکاؤنٹس کے کیس کھلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ یہ جوڈیشری سے پیپلز پارٹی کی جو ایک دم لائکنس تھی وہ آٹومیٹیکلی فینٹ ہونے لگ جاتی ہے. سو ان نٹ شیل میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جب افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تھا, یہ بھی نوٹ کر لیں, تو میاں نواز شریف کو بہت پسند تھا. وہ کہتے ہوتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن از سپریم. پھر جب ان کے زمانے میں ثاقب نثار صاحب کا جوڈیشل ایکٹیویزم آیا تو یہ کہتے تھے پارلیمنٹ از سپریم, کانسٹیٹیوشن از ناٹ سپریم. بڑی یہ ڈیبیٹ چلتی رہی. میں صرف اس کا دریا کا کوزے میں بند کر کے جو بات کہنے والی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں چاہتا اس ملک کے اندر اپنی, اور پولیٹیکل پارٹی پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور ایون جتنے ادارے ہیں اس ملک میں اگر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی آتی ہے تو پھر سب پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے گی. یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہو رہا کو تو نواز شریف صاحب کہیں گے جی بہت اچھا ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا. پھر میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو وہ کہیں گے جی سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر آ کے کام کیا ہے. سو وہی بات ہو گئی پھر کہ اکاؤنٹیبلٹی ہر کوئی چاہتا ہے دوسرے کی ہو لیکن میری نہ ہو. جب اس کی بندے کی جب ہونا شروع ہوگی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی, تو آپ پھر اس انسٹیٹیوشن کو کنٹروورشل بنا دو گے, اس کے بارے میں ڈسپیوٹڈ قسم کی باتیں کرنا شروع کر دو گے کہ یہ جی بائسڈ ہے, یہ امپارشل ہے, یہ پارشل ہے, یہ میرٹ پہ کام نہیں کر رہا. تو دس از اے پروسیس جو ہر ملک میں ایک بیسیکلی آپ کا اوور آل پوری سوسائٹی کا پرابلم ہے کہ آپ کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو یو ڈونٹ لائک اٹ, یو میک اٹ کنٹروورشل. اور اگر آپ کے حق میں وہی چیز جا رہی ہے, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ کہہ دیتے ہیں اس سے اچھی چیز, اس سے پرنسپلڈ, اس سے اصول پسند چیز کوئی ہے ہی نہیں آپ کی سوسائٹی میں. تو یہ آپ کا بیسیکلی آپ کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے پورا ایشو. آسما, آج کی جو جنریشن ہے, جس جنریشن نے ابھی پولیٹیکل اویئرنیس اس میں آئی ہے, جو 20, 21, 22 سال کا ہوگا نوجوان, وہ تو ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ رہا ہوگا کہ شاید یہ تو بہت مورل سٹینڈنگ پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پیچھے کرتے آئے ہیں یہ تو کانفلکٹ ہے کہ یہ ان کی نہ اس وقت مورل سٹینڈنگ تھی نہ آج مورل سٹینڈنگ. دیکھیں جو ان دو پارٹیز کی سیاست تھی نا وہ ایک دوسرے کے سہارے پہ ہی چلتی رہی ہے. ان کی فار فیچڈ آئیڈیاز میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسا تیسری اینٹی اس پوری گیم میں آ جائے گی. اور یہ پنگ پونگ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے ریسورسز کو آپس میں کرتے کرتے یہ ایک ایسے ایک بہت ہی ایلیٹ اور بہت ہی پریسٹیجیس اور انٹچیبل لائف گزار رہے تھے. اب یہاں پہ جو یہ ایک گیم کی تبدیلی ہوئی نا, وہ ایک علیحدہ اینٹی, اسٹرانگ اینٹی کے ساتھ ہوئی. اب جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کرنا ہے, کسی طریقے سے اپنے انٹرسٹ, اپنے
اپنا فوکس جو انہوں نے اتنے عرصے میں بنایا ہے, جو اتنے عرصے میں انہوں نے گین کیا ہے, اس کو کس طریقے سے یہ محفوظ کریں گے. یہ ابھی الائنس آپ کی ینگ جنریشن بھی, آپ نے تو بہت ہی ڈیسنٹ اور سوبر سے کٹنگز نکالی, اس سے تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو تھنگ گاٹ ویری ناسٹی. دکھائی بھی نہیں جا سکتی جو زبان استعمال کرتے تھے. وہ ان دو پارٹیز کا آپس میں ملنا بالکل واقعی آگ اور پانی کا ایک ملاپ ہے, اور یہ کب تک سسٹین ہو سکتا ہے اس کی تو آپ اس کو بہت ہی اس کی زندگی بہت تھوڑی ہوگی. ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیے جو پیچھے اچھا ویسے سوری پاسبل ہے کہ جب 2023 کا الیکشن ہو رہا ہوگا اس وقت پھر زرداری صاحب کو شہباز شریف کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں لاہور کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا, لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اگر میں پرائم منسٹر بن گیا. بالکل, کیونکہ دیکھیں ان کا ایک دے ہیو اے ڈسٹنکٹ اینٹی. یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستان کے کسی مسئلے پہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. پاکستان تو ان کی ہیرارکی میں, ان کی لسٹ میں کہیں بہت نیچے آتا ہے. اگر یہاں پہ ابھی یہ کہیں نا کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو لوگ بھی ان کے ساتھ نکلیں گے. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے اس دوران میں لوز کتنا کیا. دیکھیں جی, پیپل پارٹی کا جو ووٹر تھا نا, اس کے لیے وہ جیالا, اس کے لیے یہ نہیں ضروری ہوتا تھا کہ بھئی ان کے لیڈرز انہیں موبلائز کریں تو وہ باہر نکل آئیں. وہ موبلائز ہو جاتے تھے, پھر لیڈرز انہیں کنٹرول کرتے تھے. اب انہیں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر ہم سڑکوں پہ جائیں گے تو نکالیں گے کیسے. یہ کس قدر فیلئر ہے پیپل پارٹی کی, بھٹو کی پیپل پارٹی کا. تو آپ دیکھیے کہ ان کی آپس میں جو ابھی یہ ہے یہ سپرفیشل ہے. اس سے آپ اس کو جتنا بھی اس کو ڈگ ڈیپ کریں گے, اس کی سپرفیشیلٹی آپ کو عیاں ہوتی چلی جائے گی. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اب یہ جو پچھلا ان کا ہوا ہے آل پارٹی کانفرنس جو ہے, وہ دیکھیے اس میں بھی آپ کو اس کی سپرفیشیلٹی اور لمیٹڈ لائف کا صاف اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے نا. دیکھیے جی, پاکستان کے لیے کھڑے ہوں 100 بسم اللہ, لیکن پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل انٹرسٹ کے پریونشن میں بھی ایک دوسرے کے کنفرنٹ کرتے ہوئے وہ کیسے کسی ایگریمنٹ پہ کبھی آ سکتے ہیں. رائٹ. جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی 2 روز پہلے, اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے, جدھر آصفہ صاحبہ نے اشارہ کیا کہ یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ احتساب کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں, اور یہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کی حکومت کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. یہ میں ذرا آپ کو دکھانا چاہوں گا, ایک انڈین فلم کا ایک کلپ ہے, فیصلہ آپ بھی کیجئے گا کہ کیا یہ واقعی اس موجودہ صورتحال پر صادق آتا ہے یا نہیں. رائٹ, ہمایوں غور صاحب مجھے بریک پہ بھی جانا ہے, لیکن میں چاہوں گا آپ اس پہ شارٹ کامنٹ کر دیں کہ یہ واقعی موجودہ حالات پر یہ فلم کا کلپ جو ہے وہ کچھ پورا اترتا ہے. وہ ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ایک ایسی رولنگ پاس کی جس رولنگ پر عمل درآمد ممکن بنانا ان کے اپنے بھی بس میں نہیں ہوگا, اور وہ رولنگ یہ تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر سلیکٹڈ کا ورڈ یا لفظ وزیر اعظم کے لیے استعمال نہ کیا جائے. میں چاہوں گا کہ اس کا توڑ کیا نکال رہی ہے اب اپوزیشن, وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ لفظ دوبارہ سے دہرایا اور اس کو ایکسپنج کرنے کی کوشش کی اسپیکر قومی اسمبلی نے. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ذرا شہباز شریف صاحب نے جو ماحول پیدا کیا اسمبلی میں, یہ دکھائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم وہ یہ کہتے تھے, میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں, یہ میں ایکسپنج کرتا ہوں, سلیکٹڈ کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. اس پہ بین ہے, یہ سلیکٹڈ نہیں ہو سکتا, ادھر نہیں ہو سکتا. اسپیکر یہ اس پہ بین ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز اگر آپ نے آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز اگر سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لفظ آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز تو میں آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز سائیڈ لائن وزیر اعظم کہہ دیتا ہوں. یہ لفظ ایک منٹ, میں یہ لفظ ایکسپنج کرتا ہوں, اس لفظ کو, سلیکٹڈ کو ایکسپنج کرتا ہوں, پلیز. اب ذرا دکھائیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا کہا ہے اسی لفظ کے بارے میں, یہ ذرا سنیں. سلیکٹڈ میں نہیں کہہ سکتا, آپ نے منع کیا ہوا ہے. میں آپ کے کرسی کا احترام کرتا ہوں. دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں سلیکٹڈ لفظ پر بھی پابندی ہے. ہاؤس میں نہیں کہہ سکتے, پورا پاکستان کہہ رہے ہیں ہاؤس میں نہیں کہا جا سکتا. بچہ کہتے ہیں جی سلیکٹڈ ہے, حکومت سلیکٹڈ ہے, وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے, ہم نہیں کہہ سکتے, ہم نہیں کہتے.
وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کی رولنگ پاس کریں گے تو آپ اپنے منصب کی بھی توہین کریں گے اور آپ وزیر اعظم کو بھی مذاق بنا دیں گے معاشرے کے اندر. یہ ذرا دکھائیں ایم این ایز نے اس رولنگ کے بعد پھر اس لفظ کے استعمال کرنے کا متبادل طریقہ کیا نکالا ہے قومی اسمبلی میں، یہ دکھائیں. From demand number 34 I have selected زر زیر خزانہ ڈویژن. سر یہ 8 نمبر میں نے selected یہ سلیکٹ کیا ہے سر. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں نے 1110 جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے. سر میں نے جو ہے ڈیمانڈ جو سلیکٹ کی ہے وہ ہے 112. رائٹ. ہمایوں گور صاحب، کیا ممکن ہے کہ آپ اس لفظ کو کے استعمال پر پابندی لگا سکیں؟ آپ وزیر اعظم کے لیے پابندی لگائیں گے، وہ 20 اور طریقے نکال لیں گے. ہاں نکالیں گے اور ضرور نکالیں گے، مگر بات یہ ہے پابندی دیکھیں نا، جب ایک لفظ جھوٹ بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ جی سلیکٹڈ ہے، وہ نہیں ہے سلیکٹڈ، پھر بھی آپ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، تو اس پہ کچھ تو رد عمل آئے گا نا. یہ انہوں نے یہ والی چیز کی ہے کہ بھئی اس کو ہم نے بین کر دیا، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، مگر یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں. اس وقت پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں، ہمیں ان پہ فکر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ سلیکٹڈ کہیں گے یا کچھ اور کہیں. اب میں سارے ایم این ایز کو گدھا کہتا ہوں، یہ گدھے آ گئے. اب آپ کہ نہیں، آپ گدھا تو نہیں کہہ سکتے، چلو میں کھچر کہہ دوں گا. تو وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. یہ لوگ اس سلیکٹڈ پہ پابندی لگائی، ایسی گندی انہوں نے ہینڈ پک کہنا شروع کر دیا، وہ ہینڈ پک پہ پابندی لگائیں گے، وہ سائیڈ لائن کہنا شروع کر دیں گے. تو یہ اس بحث میں جانے کا فائدہ کیا اسپیکر کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دیکھیں اس بات کا ثانیہ کیا ہے. سلیکٹڈ کا لفظ انگریزی کا لفظ ہے، اس کو چھوڑ کے ہینڈ پک پہ آگے وہ ایک انگریزی کا فریز ہے. بابا آپ کو اردو بھی نہیں کر سکتے، بنتے پھرتے ہیں بہت بڑے حب الوطن، نہیں ہے ان کے اندر. آپ یہ اصل میں مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی بیوقوفی کا، اپنی نااہلی کا سارے، اور بیوقوف لوگ ہیں یہ. اور ان کو میں تو بلا جھجک ان کو گدھے کہتا ہوں، پھر بھی کوئی ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا. تو اب کہیں جو مرضی کہیں گے، مگر میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ اصل باتوں میں ہمیں آنا چاہیے. اسمبلی میں آپ کا پروگرام کی صرف بات نہیں کر رہا، بالکل ان لوگوں کو اسمبلی میں ان چیزوں کو، ابھی بجٹ اس وقت پاس ہو رہا ہے، اللہ کرے ہو گیا ہو، پتہ نہیں ہو جائے گا، اب اس کی طرف توجہ ہی نہیں، سب بے شور ہول. اب ان لوگوں کی ڈرامہ کیا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی دکھانا کہ ہم اتنے برے ہیں. یہ باتیں کرتے رہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت کو کچھ نہیں ہونے دینا، ہم نے نظام کو نہیں نقصان پہنچانا، آئین کو نہیں پہنچانا. او بابا تم لوگ تو اس طرف جا رہے ہو. میں نے یہ بڑا سٹڈی کیا ہوا ہے، پاکستان میں جب بھی فوجی حکومت آئی ہے، ان سیاستدانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، کا لچ، وہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے. نہیں تو کسی کا مجال ہے کہ جی میں آ گیا ہوں، میں نے لے لیا آپ سے اقتدار. یہ کوئی افریقن ملک تو نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتی آپ اس طرح. یہ جو ہوا ہے نا، اب یہ پھر بھی اس طرف جا رہے. اب کہتے جی کوئی دوسری قوت نہ آ جائے. تو بابا تیسری کے مطلب کھل کے کیوں نہیں بات کرتے کہ فوج نہ آ جائے؟ ہر چیز کے لیے تو آپ فوج کے پاس بھاگے جاتے ہیں. ان کے کیونکہ مختلف قسم کے پھاٹک ہیں، ادھر سے کوئی نمبر 3 سے جا رہا ہے، کوئی نمبر 1 سے جا رہا ہے، کوئی نمبر 7 سے جا رہا ہے. بس کریں آپ، یہ ان کا چکر ہے. اور یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ چاہتے کیا ہے. صحیح. میں تو ریئلی ان کو، اتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ، اور ان کی مجھے حب الوطنی پہ میں کبھی کسی کے پہ شک نہیں کرتا ایسے، مگر ان کی کرتوتوں سے حب الوطنی پہ شک پڑتا ہے. صحیح. سلمان صاحب، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سلمان صاحب، کیا فائدہ ملے گا اسپیکر کو، بلکہ حکومت کو بھی ڈیفینسو کر دیا ہے، اور یہ اس لفظ کی بحث چھیڑ کے آپ نے وہاں منع کیا، وہ ہمارے ٹاک شوز میں سلیکٹڈ کہہ دیں گے، وہ پریس کانفرنس میں کہہ دیں گے، وہ جلسوں میں کہہ دیں گے، بلکہ آپ تو وزیر اعظم کا اور تماشا اڑوائیں گے معاشرے میں. دیکھیں امیر، یہ تو پہلے میں نے جتنا کنسلٹ کیا ہے، ڈکشنری پڑھی ہے، بلیک لا پڑھا ہے، اور اس کی ڈیفینیشنز دیکھی ہیں. الیکشن از اے پروسیس آف سلیکشن.
میرے خیال سے پہلے تو بلاول صاحب نے ورڈ ہی یوز غلط کیا ہے. یہ ہینڈ پکڈ اگر یوز کرتے تو میرے خیال سے جو وہ کہنا چاہتے تھے تو اس کا میسج جاتا. ورڈ سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے ان کا ایک ہی مطلب ہے. یہ آپ کوئی بھی ڈکشنری نکال لیں, میں نے تو بلیک لا میں پڑھا ہے, اس میں بھی یہ ڈیفینیشن ہے. پھر ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ اس میں ورڈ الیکشن ڈیفائن ہوا, وہ کہتے ہیں اٹس اے پروسیس آف سلیکشن. تو میرے خیال سے یہ ورڈ غلط یوز ہوا ہے. آگے گورنمنٹ کا جو ریئیکشن تھا بالکل بچگانا تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی اسپیکر کو یہ بین کرنے کی. اب اگر یہ بین نہ کرتے تو یہ ورڈ خود بخود اپنی موت خود مر جاتا. میرا اپنا ماننا یہ, انہوں نے ریئیکشن اتنا شو کرایا, ان کو روم مل گیا, ویکیوم مل گیا, اور وہ اس کو ایکسپلوئٹ کریں سچویشنز کو, ایک مذاق بن گیا گورنمنٹ کا. اور دیکھیں آرٹیکل 66 ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی بھی لا میکر کو, میں مجلس شورا کے ممبر کی بات کر رہا ہوں, کھلی اجازت ہے, وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ لفظ نہیں بول سکتے انلیس اس میں کوئی ابیوز نہ ہو, اس میں کوئی ڈیروگیٹری ورڈ نہ ہو, یا کوئی حد تک نہ ہو, یا آپ کسی کو کوئی سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اس کے اوپر. آپ اس طرح کے ورڈز کو سلیکٹڈ ورڈ کوئی کہاں سے ڈیروگیٹری ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, نہ ڈیفیمیٹری ہے, کیا حد تک ہے اس کے اندر. آپ نے ایک بہت چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا دیا. اور اب میرے خیال سے جو ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار میں اسپیکر کو ٹھہراؤں گا, اور اسپیکر صاحب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہی از although he is from the PTI, لیکن اسپیکر کا جو منصب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایز اے نیوٹرل آربیٹر ٹو کنٹرول اینڈ انشور ڈسپلن ان دا ہاؤس. تو وہ اس وقت پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرے, وہ ایک ہاؤس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کے آفیسر ہے, اس کے انچارج ہے, پریزیڈنٹ ہے ان اے وے آف دا نیشنل اسمبلی. سو ہی مسٹ انشور کہ اپنی امپارشیلٹی دکھائیں. یہ سلیکٹڈ ورڈ بین کر دیں جی, ادھر تو کیا کیا ورڈز نہیں یوز ہوئے اس اسمبلی کے اندر, تب تو آپ نے کوئی بین اس طرح کا نہیں لگایا. ایک ورڈ سلیکٹڈ لگا دیا تو آپ نے اس کے اوپر بین لگا دیا. میرے خیال سے بڑا غیر مناسب, بڑا انوارنٹڈ قسم کا یہ ایکٹ ہے اسپیکر کا. یہ ایسی رولنگ ہی نہیں پاس کرنی چاہیے. اس طرح کے دیکھیں, اس طرح کی رولنگز جو ہوتی ہیں ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, نہ یہ ہاؤس چل سکتا اگر آپ اس طرح کی پابندیاں لگائیں گے. ہم نہیں ہیں جی, ہم رول آف لا کے پابند ہیں, ہم رول آف مین کے پابند نہیں ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح قسم کی رولنگز پاس کر دیں. ایک چھوٹا بالکل نان ایشو تھا اور اس کا اتنا بڑا ایشو بن گیا, صرف ایک اسٹوپڈ قسم کے ڈیسیجن جو اسپیکر صاحب نے لیا ہے, میرے خیال سے بڑا ہی غیر مناسب تھا, لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. رائٹ آسما, اتنی ہائپر سینسٹائز کرنے کی کیا ضرورت تھی اس لفظ کو؟ یہ خود بخود ڈائی آؤٹ ہو جاتا, جیسے سلمان کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں اس کو. اور ویسے بھی آپ سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں, تاریخ آپ کو اس سے یاد نہیں رکھے گی, تاریخ آپ کو آپ کے کام سے یاد رکھے گی. اگر آپ نے ڈیلیور کر دیا 5 سال کے اندر تو لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ سلیکٹڈ یا الیکٹڈ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پاکستانی اتنے بیچارے ہم بد نصیب لوگ ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے ایسی تقریریں جیسے یس وی کین اوباما کی یا آئی ہیو اے ڈریم. یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے. ہمارے اس میں یہ ایک سٹائر اور یہ طنز و مزاح سے بھری ہوئی بے معنی تقریریں یہی ہمارے لیے ہیں, یہی ہمارے لوگوں کے لیے ہیں. ڈیروگیٹری جیسے سر نے کہا یہ نہیں ہے. مجھے تو یہ ورڈ بہت ڈیروگیٹری لگتا ہے. دیکھیں جی, یہ ڈیروگیٹری عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے, نہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ہے, لیکن جس ایک غریب انسان نے یا ایک کامن انسان نے یا پاکستانی نے ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو, اس کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس کی عزت نہیں ہے یا اس کے ووٹ کی ویلیو نہیں ہے؟ یہ ورڈ ایکسپنج کرنا عمران خان صاحب کے لیے ضروری نہیں ہے. ان کے لیے وہ تو پرائم منسٹر ہیں, ہسٹری تو انہیں یاد رکھے گی, لیکن جس عام آدمی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور جس سے ووٹ لے کے آنے کے لیے وہ اگلی دفعہ بالکل اپنے دل و جان سے فدا ہو جائیں گے الیکشن کیمپین میں, یہ سارا وقت اس کی بے عزتی اس ورڈ کے تھرو ہوتی رہے گی. ڈیروگیشن تو ہے, لیکن اسمبلی میں تو آپ نے روک دیا. وہ باہر نکل کے اسمبلی کے 1 گھنٹے میں نہیں کہیں گے, وہ 23 گھنٹوں میں توہین کرتے رہیں گے. کہیں سے تو آپ شروع کریں گے نا. آپ امیر الیکشن از اے پروسیس آف سلیکشن اینڈ الیکشن مین دی سیم تھنگ ہے سر, لیکن جس انٹینشن سے یہ کہا جاتا ہے وہ اس انٹینشن سے نہیں کہا جاتا. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ نہیں پڑے اور یہ سر وہاں آ گئے ہیں جہاں وہ بلانگ نہیں کرتے. تو میں وہی کہہ رہا تھا, ورڈ ہینڈ پکڈ یوز کر لیتے, ورڈ سلیکشن نہ یوز کرتے. الیکشن اینڈ سلیکشن مین دی سیم تھنگ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اتنا چھوٹا انسان کا ایگو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو سلیکٹڈ کہہ دیں یا آپ مائنڈ کر نہیں. عمران خان صاحب کے لیے ڈیروگیٹری یہ نہیں ہے. ان کے نا اسٹیٹس پہ فرق پڑے گا. فرق اس بندے کو پڑے گا جس نے ووٹ دیا ہوا ہے. فرق اس بندے کو پڑے گا جس نے ایک امید کے بیس پہ نکلا ہے فرق پڑتا ووٹ دینے سے. تو عوام نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی, سپریم کورٹ سامنے 1 کروڑ ووٹ نہ دیا
فرق پڑتا ہے اس ووٹ کی سر عوام نے 1 کروڑ ووٹ نواز شریف صاحب کو دیا ہے تو ہم بیزتی تو دوسرے سیکشن کی کر رہے ہیں نا جس نے میجورٹی میں ووٹ دے کے ایک بندے کو پرائم منسٹر بنایا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کو ڈیروگیٹری ایک اس کی انٹینشن کے اوپر اس کی ایک ویژن کے اوپر آپ اس کو انسلٹ کریں. دس از رانگ. It should come to an end. دیکھیں جی ایک غلط جنڈر لگایا گیا تھا بلاول صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ خواتین بھی اس معاشرے کا ایک عزت کیا کہتے ہیں پورشن ہے, لیکن اس پہ کتنا ایشو بنا. جب بلاول صاحب کی رسپیکٹ پہ بات آئے تو پورا میڈیا ہل جائے. اب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, سلیکٹڈ کہہ دیا, کیا بات ہے, عوام کے ہی تو ووٹ تھے. دیکھیں وہ آپ کسی کے پرسنل فیچرز کا مذاق اڑا رہے تھے, یہاں کسی کے پرسنل فیچرز کا مذاق نہیں اڑا رہے. رائٹ آف ووٹ, رائٹ آف الیکشن, میرا فنڈامنٹل رائٹ اگر وائلیٹ ہوگا اور اس میں کوئی میرا مذاق اڑائے گا تو وہ میرے پرسنل فیچرز. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سلیکشن ہی ہے, ایکچولی یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں they feel they are aggrieved, انہوں نے اپنا ایکسپریشن دینا. How you can ban them, آپ کسی کو بین نہیں کر سکتے کہ وہ یہ لفظ ہی نہ بولیں. جی نہیں لفظ بولیں لیکن with intention ہی تو آپ دیکھیں نا intention کیا ہے. اگر آپ ایک میس میجورٹی کا دل آزاری ہو رہی ہے تو اس کو ایکسپینس کیجئے. لیکن آپ کو نہیں لگتا شارٹلی کہ اگر اسپیکر یہ رولنگ نہ دیتے تو یہ ختم ہو جاتی, بحث ہی نہ ہوتی. لوگ تو نہیں سلیکٹڈ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کو, وہ صرف بلاول کہتے ہیں, نونلی کہہ دیتی ہے, لیکن اب تو لوگوں نے بھی, اب تو ٹویٹر پر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گئے. نہیں آپ روک سکتے ہیں. آپ دیکھیں انسان کتنا کریٹو ہے, انہوں نے 10 طریقے اور نکال دی یہ لفظ یوز کرنے کے لیے. آپ روک سکتے ہیں. آپ نے تو اب اور زیادہ مذاق بنا دیا وزیر اعظم کا, اسپیکر نے بنا دیا. دیکھیں جی اس میں اب میری بھی تو آ رہی ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ نہ یوز کرو. پہلے تو ہم بھی کہیں بات نہیں کرتے ہوئے تھوڑا سا شک مند ہو جاتے تھے کہ شاید ہم وی آر آڈ ون آؤٹ. رائٹ بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. سلمان صاحب آپ کو بہت شکریہ, آسما ودود صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں غور صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.